अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम हम लंदन से कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जिक्र करते हैं और बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो वोटिंग का हक मिलना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का हक भी मांगते हैं और जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं इतना, वो चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान जाएं तो उनके साथ वहाँ पे अच्छा सलूक हो। वो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी वो सिक्योरिटी चाहते हैं। उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह फैटफ में आपने देखा कि पाकिस्तान मुसलसल ग्रे लिस्ट में है और इंडिया बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, यूरोप में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी दायरे गैर में रह रहे हैं उन्हें हर वक्त पाकिस्तान की फिक्र लगी रहती। इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और बैरिस्टर राशिद असलम साहब, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सर, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। आप जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज राइट्स एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो आप किस तनाजुर में देखते हैं कि वोटिंग का राइट मिलना चाहिए और क्या क्या राइट्स हैं जो आप लोग मांगते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहुत शुक्रिया। ये आपको पता है एक हॉट टॉपिक है आजकल और हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत अरसे बाद ये बात सामने आई है कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिलने जा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है जो बड़ी खुशाइंद है। हम क्यों चाहते हैं कि ओवरसीज को वोटिंग का राइट हो, इसकी वजह क्या है? नंबर एक, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं कि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। बहुत से दुनिया के मुल्क हैं जिन्होंने अपने ओवरसीज रेजिडेंट्स को जो बाहर रहते हैं मुल्कों में, उनको वोटिंग राइट्स दिए हुए हैं। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा आपका पाकिस्तान में ये होगा और यूरोपियन और अमेरिकन और इस तरह की जो कंट्रीज है वहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिनका आने वाली जो जनरेशन है उसका अपने मुल्क के साथ नाता जो टूट रहा है वो जुड़ा रहेगा। जब उन्हें पता होगा कि वहाँ की फैसला साजी में उनका जो वोट है, जो आपकी आवाज़ होता है, वो किरदार अदा करेगा, उनको राइट मिलेगा। फिर जब आप वोटिंग के ज़रिए अपना राइट का वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लोग आपसे वोट मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान का एक सोशल कॉन्सेप्ट बना हुआ है इलेक्शंस का, कि फिर आपकी बात भी मानी जाती है, आपके मसाइल को भी सुना जाता है। और दूसरा, इतना बड़ा डायस्पोरा पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, उसको हक होना चाहिए जब वो आपको ज़र मुबादला इतना ज़्यादा भेज रहे हैं और वहाँ की तरक्की में आपका एक अहम किरदार है, तो आप उनकी आवाज़ भी सुने। और आवाज़ सुनाने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपका वोट ही है। हम हर वक्त तो पाकिस्तान जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ बैठ के जब वोट का हक इस्तेमाल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स है लोकली, उनका तो अंदाजा बिल्कुल नहीं है। तो आप समझते हैं कि उनकी ये बात दुरुस्त है? मेरा ख्याल बिल्कुल भी उनकी बात दुरुस्त नहीं है। जब आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, हमें खबर पहले पता चलती है यहाँ पे, और पाकिस्तान में बैठे हुए जो वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पुलिस है उनको बाद में पता चलता है। तो ये तो एक बड़ी छोटी सी बात की जो भी कर रहे हैं लोग। दूसरा ये है कि देखें कि जो हम वोट आपसे राइट मांग रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन का एक रोल होता है। हम ये नहीं समझना चाह रहे कि वहाँ पे नाले बनने हैं कि नहीं बनने, सड़कें बननी है कि नहीं बननी। हम जो वोटिंग राइट्स आपसे मांग रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए, एक MNA और MPA का जो रोल होता है वो ये होता है कि आपने कानून साजी करनी है पार्लियामेंट में बैठ के। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वोट के जरिए, हम आपको सजेशंस दे सकते हैं कि सिस्टम को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो काम नहीं कर पा रही उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है। IT सेक्टर में, टूरिज्म में बहुत ज्यादा हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी वॉइस भी वहां पे सुनी जानी चाहिए। तो अगर आपके जहन में ये है, वहां के MPA और MNA के जहन में ये बैठ गया, सेनेटर के जहन में कि उन्होंने नालियां बनानी है और सड़कें बनानी है और हमें उस गली मोहल्ले के मसाइल का नहीं पता, तो ये तो आपकी कम अकली है, ये तो काउंसलर लेवल का मैटर। चले बैरिस्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रेसिडेंट मुंतखब हुए आज इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में वोटिंग राइट्स, देखें जो बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पे तो आप इजीली शायद लोगों को मैनेज भी कर लें, लेकिन UAE हो गया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, बाकी कंट्रीज हैं, वहाँ पे आप किस तरह वोटिंग को जो है वो मैनेज किया जाएगा? सेम डे पाकिस्तान में वोटिंग होती है, सेम डे रिजल्ट आ जाता है, तो ये ओवरसीज की वोटिंग का जो राइट है, इस पे आप क्या कहेंगे?
جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ. یہ بہت اہم ایشو ہے جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کا ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو کے سینٹ کی کمیٹی میں گیا ہوا ہے جس کے 13 ممبر ہیں, اس میں جو سیکشن 94 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک تو ووٹ کا رائٹ دیا جائے اور الیکٹرول ووٹ کا رائٹ دیا جائے. جب الیکٹرول ووٹ کا رائٹ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کوئی ایپ یا ایسی جدید ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جس میں نادرا کو شامل کر کے آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس میں ووٹ ڈال سکیں. یہ بہت ایزی ہے, ایکسرسائزیبل یہ ایکسرسائز ہے, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں ریگنگ کے کتنے چانسز ہیں؟ میں اس طرف آتا ہوں. اس میں بہت ساری ایسی مثالیں پوری دنیا میں موجود ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں یورپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یورپ کے 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں اپنے اوورسیز ڈایاسپورا کو سیٹیں دی ہوئی ہیں. اس میں فرانس جو ہے جو ایک ترقی یافتہ ملک ہے, انہوں نے 12 سیٹیں اپنے باشندوں کو دی ہوئی ہیں اور وہ اپنے ہی نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. اب الیکٹرول ووٹنگ میں جو آپ کا سوال ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنے وہاں کے حلقے کو ووٹ کاسٹ کریں, اس میں بیسیکلی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جس میں ہم شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پرپوز کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ان کی سیٹیں دی جائیں جن کی تعداد 5 سے 7 نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں 2 ہو. اب اس پہ ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ ان کا, لیکن اس پہ ہمیں تھوڑا سا اعتراض ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری آبادی جو ہے بلوچستان کی آبادی کے تقریباً برابر ہے. ہم اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کی آبادی کے ایکول اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں 20 سیٹیں دی ہوئی ہیں. اسی طرح سینٹ میں اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 14 سیٹیں ہیں ان کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو آبادی ہے اس کے مطابق سیٹیں دی جائیں, ہمیں پارلیمنٹ میں سیٹیں دی جائیں, سینٹ میں سیٹیں دی جائیں. نون لیگ اس امر کی جو ہے بالکل حمایت کی ہے نون لیگ نے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ ووٹنگ ہو کہ ہمارے اوورسیز میں سے لوگ ہمارے نمائندے الیکشن لڑیں اور ہمارے اوورسیز لوگ ان کو ووٹ کریں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب میں اس کی مثالیں ضرور دینا چاہوں گا. جس طرح میں نے فرانس کی دی اسی طرح میں اٹلی کی مثال دوں گا کہ اٹلی کی 12 سیٹیں ہیں جو اٹالین ڈایاسپورا, کیونکہ یورپ میں جو فرینچ اور اٹالین بہت تعداد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے اٹالین امریکہ میں بہت زیادہ ہیں, یورپ میں بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے ان کی سیٹیں پارلیمنٹ میں ہیں. بلکہ ایک اہم جو قصہ ہے یا اہم ایشو یا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2016 کے الیکشن تھے, اس میں وہ الیکشن کا رزلٹ صرف اس وجہ سے متاثر ہوا, اس وجہ سے چینج ہو گیا, وننگ پارٹی ڈیفرنٹ ہو گئی کہ جو انٹرنیشنل ڈایاسپورا تھا, جن کی اوورسیز کمیونٹی تھی, انہوں نے دوسری پارٹی کے حق میں ووٹ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا اس میں ایک تو ہمارے نمائندے وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, کیونکہ ہمارے نمائندے وہاں پہ ہوں گے تو وہ ہمارے مسائل کو سمجھیں گے, ہمارے مسائل کو ڈسکس کر سکیں گے. ایون ابھی جو سینٹ کمیٹی میں 13 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک ہم میں سے کسی کو بھی کال نہیں کیا. آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو نمائندگی ملنی چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. فیصل صاحب آپ یہ بتائیے کہ ڈوئل نیشنلٹی پہ بڑا پاکستان میں چلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو اپنی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی, جبکہ آپ نے دیکھا کہ برٹش پارلیمنٹ میں ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ ہیں, ان کے پاس پاکستانی بھی نیشنلٹی ہے, برٹش بھی ہے, اور وہ الیکشن یہاں سے لڑتے ہیں اور ایوان بالا میں بھی جاتے ہیں, ایوان زیری میں بھی جاتے ہیں. پاکستان میں آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی قریب ترین مثال جو میں دے سکتا ہوں وہ کشمیر کی, آزاد کشمیر کی مثال ہے. آزاد کشمیر کا جو رہنے والا ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن لڑتا ہے, وہ پاکستان میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, اور وہ یو کے میں یا جہاں رہتا ہے باہر وہاں بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے آئین میں یہ ایک شک ڈال کے ڈیول نیشنل کی ہمیں پیٹریوٹک نہیں سمجھا جاتا, جبکہ ہمارے پیسے آپ پہ حلال ہیں, لیکن ہمارا وہاں پہ جا کے الیکشن لڑنا حلال نہیں ہے, جائز نہیں سمجھا جاتا. تو یہ سوتیلی اولاد والا جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. تو جیسے ووٹنگ رائٹ کی بات ہوئی, جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی وہاں پہ پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت دی جائے, تو آٹومیٹکلی اس کو آپ کو وائڈ کرنا پڑے گا اس ڈیول نیشنل کے جو قانون بنا ہوا ہے, اور اس سے آپ کے پاس بہت زیادہ فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان پارلیمنٹ کو. اگر یہاں کے لوگ وہاں جا کے آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے, ایک اچھے سسٹم سے جا کے وہاں پہ اپنا اچھا جو بھی سسٹم یہاں پہ انہوں نے سیکھا ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے, تو اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. اور ایک یہاں پہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ ڈیول نیشنلز کو جو آپ
سوتیلی اولاد سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ چھوت ہے. پرائم منسٹر صاحب تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ تو ہر مہینے ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تو شروع سے جب پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی اوورسیز پاکستانیز کو وہ کہتے ہیں بیک بون ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اور اسی گورنمنٹ نے یہ ووٹنگ رائٹس بھی لے کے آئے ہیں, اور ہماری بڑی توقعات ہیں اوورسیز پاکستانیز کی پرائم منسٹر عمران خان سے اور ان کی پارٹی سے اور ساری اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی. اس کی وجہ یہ کہ مجھے آپ کوئی چند ایگزامپلز دیں کہ اوورسیز پاکستانی ڈیول نیشنل وہاں پہ گیا ہو, اس نے کرپشن کی اور وہاں سے پیسے غبن کر کے یہاں آ گیا ہو. حالانکہ الٹی مثالیں آپ کو بہت ملے گی کہ وہاں کے نیشنل جو ہیں وہ وہاں سے پیسہ کرپشن لندن میں آ کے پراپرٹیز بناتے ہیں یا سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں. پھر صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر اوورسیز پاکستانیز پاکستان جاتے ہیں, ان کو اجازت مل جاتی ہے یا وہ پاسپورٹ اپنا سرنڈر کر کے قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں یا سینٹ میں پہنچتے ہیں, تو وہ کیا اسپیشل خدمات جو ہے وہ پاکستان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پاسپورٹ سرنڈر کرنا میں اس کو تھوڑا سا غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر پارلیمنٹ ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم الیکشن لڑ سکیں, ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں, تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اب اس کو اگر آپ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں, اس کا آرٹیکل 17 کلیئر کہتا ہے کہ جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے وہ الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال کر سکتا ہے, وہ اسی طرح وہ اپنا نمائندہ بھی چن سکتا ہے اپنے لوگوں میں سے. تو ایک یہ جو چیز ہمارے خلاف کی گئی کہ ڈیول نیشنل ہونے کی بیس پہ ہم سے رائٹ چھین لیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیٹیں دی جائیں, تو اوبیسلی ایک قانون میں امینڈمنٹ ہونے سے ہی یہ پاسبل ہوگا, کیونکہ اگر 5 سے 7 سیٹیں وہ پرپوز کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں 15-16 سیٹیں ملنی چاہیے, تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ڈیول نیشنل جو ہے کوئی بھی اپنا پاسپورٹ تو وہاں پہ سرنڈر نہیں کرے گا وہ, اور اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو یہاں نہیں آ سکے گا, اپنی کنسٹیچوئنسی کے لوگوں سے نہیں مل سکے گا, ان کے مسائل. اچھا, یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا, بریک کے بعد یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. جی, آپ بات کر رہے تھے کہ اوورسیز جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ سرنڈر نہیں کریں گے, اور ان کو ابھی تو یہ لائحہ طے ہوگا کہ پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے بعد سیٹیں ملیں گی یا اس کے ساتھ ملیں گی, کیونکہ اس میں تو ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاسپورٹ سرنڈر کرنا نہیں چاہیے, بیکاز اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں جس طرح نون لیگ نے پرپوز کیا, جو بات چیت چل رہی ہے, جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بل گیا ہوا ہے, اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں تو اوورسیز نمائندے یہاں سے ہی ہوں گے. اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو اپنی کنسٹیچوئنسی کے جو باشندے ہیں ان کے آگے مسائل کیسے سن سکیں گے, ان سے کیسے رابطہ رکھ سکیں گے. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے سرنڈر کیا ان کو 4 سال لگ گئے ہیں واپس آتے ہوئے, آپ کو بھی ان لوگوں کا پتہ ہے. تو اس حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ہمارا یہ ہے, ایک تو ہمیں آن بورڈ لیا جائے, ہماری بات سنی جائے. سینٹ کمیٹی میں اس وقت 13 ممبر ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, نون لیگ کے لوگ ہیں. یہ جو اوورسیز پاکستانی رائٹس ایسوسیشن جو بنی ہے یا ہماری انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن جو ہے, اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے, جب آپ جن کا مسئلہ ہے ان کو ہی آن بورڈ لے کے نہیں سنیں گے, آپ ہمارے مسئلے وہاں پہ بیٹھ کے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بالکل بات کریں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری میجر پارٹیز ہیں ان کے جب بھی سربراہان آتے ہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں, تو اوورسیز ان کی بڑی خدمات ان کو پیش کرتے ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈنر کیے جاتے ہیں, تو ان سے کہیں کہ جی ہمیں رائٹس دیں یہ سارے. ہم صرف ان کی خدمت نہیں کرتے, ہم وہاں پہ 22 بلین جو ہے ہم نے پچھلے سال پورے بھیجے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بڑی خطیر رقم ہے, جس کا پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ٹویٹس میں بھی ذکر کیا, باقی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب ہمارے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ جب بات ہوتی ہے بلینز آف ڈالرز پاکستان جا رہے ہیں, زر مبادلہ آ رہا ہے, پرائم منسٹر عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں, بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز کا. لیکن جب آپ لوگ اوورسیز جب پاکستان آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کن پرابلمز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جو انویسٹرز وہاں پہ جاتے ہیں انہیں کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, اوورسیز کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں. وہ ایئرپورٹ سے شروع ہوتے ہیں اور واپس ایئرپورٹ آنے تک رہتے ہیں. وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ, زیادہ تر ہمارے لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور بڑی معروف سی بات ہے کہ ان کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ جا کے وہ قبضہ چھڑانے کے چکر میں کیسز پہ کیسز کرتے رہتے ہیں, سال لگ جاتے ہیں. کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ اوورسیز کورٹس پنجاب میں بنی ہے, پنجاب اوورسیز کمیشن بنا,
لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی بہت سے سکم باقی ہیں. تو ابھی جیسے بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ اوورسیز کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں آپ کے، آپ ان کو باہر رکھ کے ان کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ سب کہتے ہیں جی کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے دہی سے ہوگا، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اوورسیز پاکستانیز کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیز کو باہر رکھ کے نہیں کیا جا سکتا. آپ انہیں اون بورڈ لیں گے، آپ انہیں ووٹنگ رائٹ دیں گے، آپ انہیں اسمبلیز میں آنے دیں گے، وہ خود ہی اپنا سسٹم ساتھ لے کے آئیں گے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ کو تو ہمارے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے مسائل نہیں حل کر پا رہے اتنے سالوں میں، تو آپ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے؟ تو ہمیں جگہ دیجئے، ہم یہاں بیٹھے آپ کی مسائل وہاں پہ حل کر رہے ہیں. 29 بلین if I'm correct، پچھلے 11.5 مہینے میں 29 بلین ڈالرز پاکستان میں ہے. اگر روپوں میں اس کو آپ ملٹی پلائی کریں تو آدھے سے زیادہ بجٹ آپ کا اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے گیا ہے. تو یہ اگر حالات ہوں اور دوسری طرف آپ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو کتنے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو اس لیے ابھی تک ہم سن رہے ہیں، ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ون ونڈو شاپ بنانے والے ہیں، بن رہی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن امپلیمنٹیشن بیوروکریٹس کی طرف سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ختم ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم زور دے رہے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، یو نیڈ ٹو ٹیک اس آن بورڈ، اور پھر ہی معاملات آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی آپ کے پاس آئے کہ جی ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی تھی وہ ڈوب گئی ہے اور پاکستان میں ہم کورٹس میں جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کوئی ریمیڈی نہیں مل رہی، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو آپ کہہ لیں معمول کی بات ہے، اور یہ اکثر ہی اس قسم کے معاملات لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی وہاں پہ جیسے کرایہ دار ہے وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا، یا بھائی نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیا. تو یہ تو ایک نارمل بات ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا آگے سلوشن کیا ہے. کورٹس بنی ہے، بہت اچھی بات ہے جیسے میاں صاحب نے کہا، لیکن آگے عمل درآمد کس حد تک ہوا ہے یہ ایک اہم چیز ہے. اس کا آؤٹ کم کتنے % ہے یہ ایک اہم چیز ہے. اس پہ جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو چیک کر رہا ہے اس میں اوورسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اہم چیز ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ 1 کروڑ لوگوں کی جو کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ ان کے بچوں کے بھی فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ اس گفتگو میں ہمیں لے ہی نہیں رہے، آپ ہمارا موقف ہی نہیں سننا چاہ رہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہاں سے ہم اخبارات کے ذریعے آپ کے چینل جیسے اس کے توسط سے بات کرتے ہیں یا باقی جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کی کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا وہاں کے نمائندوں کو نہیں پتہ ہوتا. وہاں سے نمائندے آتے ہیں، لیڈران آتے ہیں، بات سنتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اگر 10 مطالبات ہوتے ہیں اس میں 2 پہ عمل ہوتا ہے، 8 مطالبات نہیں رہتے. جو ان کی فیور میں ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کی فیور میں ہوتے ہیں اس پہ کوئی فیصلہ سازی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے قانون سازی کے عمل میں ہمیں شریک کرنا بہت ضروری ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، ہم سینٹ میں بیٹھے ہوں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مسائل لے بہتر ریپرزنٹیشن کر سکیں تب جب آپ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہے. جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ دھاندلی کا شور مچاتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کے بعد دھرنا دیا اسی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ 4 حلقے کھولے جائیں. 2018 کے الیکشن جو ہے ان کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ RTS بیٹھ گیا، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اب جب PTI کی گورنمنٹ اصلاحات لانا چاہتی ہے الیکشن ریفارمز کے اوپر تو وہاں پہ اپوزیشن ان کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصطلاح جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہے، اور اپوزیشن اس وقت اس کا ساتھ اس لیے نہیں دیتی کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ریفارمز آ گئیں تو جو بینیفٹس ان کو مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے لے آتی ہے. تو اگر وہ ریفارمز آ گئیں اور اسٹیبلشمنٹ کا اگر ایسا ہے اور کردار کم ہو گیا تو پھر وہ اپوزیشن والوں کو وہ امید ختم ہو جاتی ہے. تو جب بھی گورنمنٹ ان سیٹنگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہم ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں، اور جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں چاہیے. لیکن جب الیکشن کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. تو ریفارمز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ریفارمز اب لے کے آئیں گے، شاید اس میں بھی کچھ حکم رہ جائے لیکن پھر اس سے آپ سیکھیں گے اور آگے چینج کریں گے. تو جیسے بھی اوورسیز ووٹنگ کی بات ہو رہی تو اس میں ڈیجیٹل ووٹنگ، ای ووٹنگ، یہ بالکل اس طرح ایزی ہے جس طرح ہم اپنی بینکنگ ایپ کے ذریعے کر لیتے ہیں. پاکستان میں بھی تو وہ EVM لانا چاہ رہے ہیں نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اس کا کیا تجربہ ہے؟ اس کے اوپر بھی اپوزیشن کافی باتیں کر رہی ہے کہ بھئی اس کے ذریعے جو ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے یا بے ایمانی ہو سکتی ہے. تو باقی دنیا میں اس کا تجربہ کیسا رہا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ پاکستان میں کوئی بھی سسٹم لے آئیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں سے سکم جتنے بھی ہیں گرے ایریاز جو ہیں وہ ختم نہیں کیے جائیں گے. آپ جون سا مرضی پاکستان میں ڈیجیٹل سسٹم لے آئیں, اگر اس کو ہیک کرنا ہے تو ہو جائے گا. اور جو یہ سسٹم ہے کہ جی فیس ٹو فیس آپ جا کے کریں, آپ نادرا کے ذمے لگا دیں الیکشنز, آپ کے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے. کیونکہ جب بندہ جائے گا وہ نادرا والی مشین کے اوپر جب اپنا تھم ایکسپریشن رکھے گا, اس کی فوٹو سکرین پہ سامنے آئے گی تو وہیں پہ ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ ووٹر جینون ہے, اور اسی وقت اس کا وہ ووٹ ریکارڈ ہو جائے گا. اور وہاں پہ آپ کے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ہر پارٹی کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ آپ کی کافی حد تک آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. باقی جب تک ہم اندر سے ریفارمز نہیں لانا چاہتے, ہم خود چاہتے نہیں ہیں کہ دھاندلی ختم ہو, تو دھاندلی ختم نہیں ہو سکتی. آپ جون سا مرضی سسٹم لے آئیے, باقی ہیکنگ تو پینٹاگون میں بھی ہو جاتی ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اصلاحات جو لائی جا رہی ہیں اس میں اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے, گورنمنٹ کا مل بیٹھنا چاہیے ان کو؟ جی دیکھیں ٹیکنالوجی فیوچر ہے, آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ریگنگ اور اس قسم کے ایشوز ان کی پرسنٹیج دیکھنی پڑتی ہے, پرسنٹیج کتنی ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں الیکشنز ہوئے ہیں, امریکہ میں ہوئے ہیں, تھوڑی بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ اس آگے فیوچر میں سارے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس پہ سوئچ کر رہے ہیں, اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کے پاس اس وقت جدید ترین سسٹم ہے نادرا کی شکل میں. کیونکہ یہ سسٹم جب بنایا گیا تھا تو یہ سسٹم پاکستان میں تھا اور یو ایس اے میں تھا, تو اس سے فنگر پرنٹس اور سب کچھ بڑا ایزی ہے, فیس ریکگنیشن ایزی ہے. آپ نے اگر اپنا موبائل فون کھولنا ہو تو فیس ریکگنیشن کے بغیر نہیں کھولتا, تو ووٹ کیسے کاسٹ ہو جائے گا, سب سے پہلی بات تو. اور دوسرا ریگنگ کے تو ہمیشہ پاکستان میں شور اٹھتا رہا ہے, اس کو وہ ہمیشہ اٹھتا رہے گا. اور جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں اس میں تھوڑا بہت اس قسم کے ایشوز رہتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا. پاکستان میں اگر ای ووٹنگ سسٹم آ رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی بیانات دیے ہیں. ہمیں کم از کم, ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا جس کی آبادی بہت زیادہ ہے ہم سے, اگر وہ ای ووٹنگ کا سسٹم یوز کر رہے ہیں اور بڑے ہی کامیاب طریقے سے یوز کر رہے ہیں, تو ہم آئی ٹی میں پیچھے نہیں ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں اس سسٹم کو لا کے کم از کم یہ تھوڑا بہت آگے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ساؤتھ ایشیا میں, اور ایک ایگزامپل بھی بننا چاہیے. باقی اگر وہ سسٹم لے کے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کاسٹ کروایا جائے تو یہ سب سے اچھا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ ہائی کمیشنز کے میں نہیں سمجھتا کتنے وسائل ہوں گے کہ پولنگ بوتھ بنا سکیں یا لوگ وہاں پہ جا سکیں, کہ وہ لوگوں کی جابس ہیں, لوگ بیزی ہیں. اچھا, ہم نے تو یہاں پہ دیکھا کہ ان ملکوں میں تو پوسٹل بیلٹ کا بھی بہت رواج ہے نا, کہ اگر آپ کے پاس ایڈریس ہے یا آپ ای میل کے اوپر لنک بھیجتے ہیں وہی کھول سکتے ہیں جس کی ای میل ہوگی, یا نادرا کا جب تک نمبر نہیں ڈالے گا, تو ایسا بھی کوئی سسٹم بنایا جا سکتا ہے پوسٹل ووٹنگ بھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جدید سسٹم ہے. اس میں پرابلم ہمیں عرب کنٹریز میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی بین ہے. اس میں یہ جو دوسرا ای ووٹنگ کا کہ ایپ آپ جا کے, ایپ کی نادرا کی ایپ پہ جا کے یا الیکشن کمیشن کی ایپ پہ جا کے اگر آپ ووٹ کاسٹ کریں, آپ اپنا تھم امپریشن دیں, فیس ریکگنیشن دیں, اپنا جو آئی ڈی نمبر ڈالیں, تو یہ ایک ایزی سسٹم ہوگا لوگوں کے لیے کہ لوگ اپنی جاب پہ بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھے ہوئے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر پاکستان میں باقی جماعتیں نہیں مان رہی کہ ودن پاکستان اس کو نافذ کیا جائے, تو کم از کم اوورسیز پاکستانیوں پہ تو ٹرائی کر کے دیکھیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پہ لوگ روزانہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے فون کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک آج کل تو سارا معاملہ یہ ایپس کے اوپر چل رہا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا بیرسٹر وحید صاحب, یہ بتائیے گا کہ بڑا انٹرسٹ آپ سب لیتے ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی, اور اسپیشلی برطانیہ سے تو کشمیر کی سیاست میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے. تو آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کس طرف یہ رخ اختیار کرے گا, اور جو نتائج آئیں گے وہ کیا, جو ہارنے والی پارٹیاں ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گی؟ الیکشن انٹرسٹنگ ہے. جو کشمیر, آزاد کشمیر کی تاریخ بتاتی ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ جس پارٹی کی پاکستان میں اسلام آباد میں حکومت ہے وہی وہاں پہ حکومت بناتی ہے. تو اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی میرا اپنا پرسنل مشاہدہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ زیادہ تر جو جماعتیں ہیں وہ ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹ بھی انہوں نے کھڑا نہیں کیا ہوا. کوئی ایسی جماعت نہیں جس نے پوری ساری جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان پہ کینڈیڈیٹ اپنا دیا ہو. تو اس وجہ سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. وہاں کے پہ لوگ بھی جو ہے وہ چینج چاہتے ہیں اور چینج آنی چاہیے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری پاپولیشن بہت زیادہ, اور بہت زیادہ لوگ یہاں سے وہاں گئے ہوئے ہیں, الیکشن میں حصہ
حصہ لے رہے ہیں. تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ کانٹیسٹ, اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب جو قیادت آتی ہے کشمیر کی وہ کشمیر کاز کے لیے کتنی افیکٹو ہوتی ہے. مسٹر وحید صاحب, جیسے کہ سب کو معلوم ہے اس وقت اور سب کی نظریں بھی نیوز کے اوپر گڑی رہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے تقریباً چلا گیا ہے. اب ان کے وہاں پہ کچھ کانٹریکٹرز رہ گئے, کچھ اور نیٹو فورسز رہ گئی, وہ بھی 31 اگست تک سب چلے جائیں گے وہاں سے. تو آپ کو اب وہاں پہ کیا منظر فیوچر کا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح رشین وار کے بعد رشیا چلا گیا, امریکہ چلا گیا, تو افغانستان کے اندر جو وہاں پہ جنگ و جدل ان کی آپس میں شروع ہو گئی, اس سے پاکستان کو بڑا فرق پڑا. تو کیا یہی سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, افغانستان کا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ لیٹ 70s سے ہی جو ہے وہ جب سے امریکہ آیا اور رشیا کا ایشو بنا تب سے ہی وہ پرابلمز جاری ہیں. اور اب امریکہ کے جانے کے بعد بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آنے والے 1-2-3 سال میں حالات ایک دم چینج ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کے لیے اہم یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے, فار ایگزامپل اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ زیادہ فیوریبل ہو پاکستان کے لیے. اور طالبان, یہ جو طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وہ طالبان نظر نہیں آ رہے جو پہلے 30 سال پہلے جو طالبان تھے. ان طالبان تھوڑے سے زیادہ لبرل ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے بلکہ بیان بھی غالباً جاری کر دیا ہے کہ جو خواتین ہیں پردے میں ایجوکیشن لینا چاہیں اور جابز کرنا چاہیں ہم ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. اگر تو یہ رویہ رہا تو میرے خیال میں چیزیں جو ہے بڑی جلدی معمول پہ آ جائیں گی, اور وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے, آبادی ہے, وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کرے گی بڑی تیزی کے ساتھ, جس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. کیونکہ ایک اسٹرانگ اور پیسفل پاکستان ہی افغانستان ہی پاکستان کے فائدے میں ہے. اور جو انڈیا کو ایج تھا جو اب تک رہا کہ وہ وہاں جا کے بھی اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے, وہ بھی انہیں پیچھے کی طرف دھکیلے گا اور پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. مسٹر راشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ بھارت کا کیا کردار ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. جو ہمسائے ہیں وہ پاکستان ہے, ایران ہے, وسطی ایشیائی کنٹریز ہیں, چائنا ہے افغانستان کے ساتھ, لیکن یہ بھارت وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اپنی کرتا ہے. وہ بھارت سے ان کی زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو جوہر ٹاؤن میں اپنا اٹیک ہوا تھا, بام بلاسٹ ہوا تھا, اس کی ساری کڑیاں جو ہے بھارت سے ملتی ہیں. تو بھارت کے آپ کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے. تو جہاں پہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے ان کے مفادات ہوتے ہیں, اسی وجہ سے انڈیا کے بھی مفادات ہیں. افغانستان میں, افغانستان کا جو محل وقوع ہے یہ جہاں پہ واقع ہے وہ بڑا اہم ہے, اس میں رشین اسٹیٹ ساری جہاں پہ بارڈر لگتے ہیں. تو اس حوالے سے جو انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی پچھلے جو 20-21 سالوں میں دیکھے کہ بینکنگ میں ڈھیروں انویسٹمنٹ کی, ان کے بینکس وہاں پہ گئے, انہوں نے ایک پوری جنریشن کو, افغان جنریشن کو وہاں سے اٹھایا, ان کو فری اپنے تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن دی انڈیا میں. تو ان کے اس جب وہ جنریشن واپس آئی تو پھر ان کو امپلائمنٹس دیں اپنے بینکس میں, اپنے انسٹیٹیوشنس میں, ہر طرح. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے مفادات وہاں پہ بہت زیادہ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ وہاں پہ افغانستان میں ایک اہم رول ادا کرتا رہا ہے. پچھلے 21 سال میں اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو پاکستان کو ہوا کہ پاکستان کا عمل دخل وہاں پہ نہیں تھا. حالانکہ ہم پڑوسی بھی ہیں, ہمارے انڈیا سے بہت زیادہ رابطے ہیں, کیونکہ آدھا ہمارا جو افغان باشندے ہیں وہ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں. جو پورا KPK ہے ان کے وہاں پہ رشتہ داری ہیں. تو انڈیا کا تو کوئی بھی ایسا صوبہ ایسا نہیں ہے جن کے اس حد تک روابط ہوں. باقی انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے ان کے مفادات ضرور ہیں, اور اس وجہ سے وہ ایک کردار بھی ساؤتھ ایشیا میں ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پوری صورتحال جو چینج ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوا ہے اگر آپ ساؤتھ ایشیا ریجن کو دیکھیں. لیکن جس طرح طالبان ابھی آئے ہیں, اگر وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرتے ہیں, تھوڑا لبرل رویہ اختیار کرتے ہیں, گورنمنٹ پراپر آتی ہے, تو وہ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے. ایک جو اہم بات ہے کہ افغانستان کا اب سے نہیں, اگر آپ دیکھیں تو کچھ 100 سال سے ایسا ہی سلسلہ رہا کہ وہاں پہ وار ٹرائب اور یہ سارے معاملات چلتے رہے, جنگ و جدل چلتا رہا ہے, ان کا ایک کلچر بھی اس قسم کا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کہاں سے فائدہ مل سکتا ہے, ہمارے حق میں کون بہتر ہو سکتا ہے. ہم نے, جس طرح میں نے پہلے کہا, ہم نے 20-21 سال بہت سفر کیا ہے. تو اگر طالبان وہاں پہ آتے ہیں اور لبرل پالیسیز اپناتے ہیں, گورنمنٹ قائم کرتے ہیں, تو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. مسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھارت کے رول پہ بات ہو رہی تھی, بھارت تو کبھی اڑی کا واقعہ لے آتا ہے, کبھی بالا کوٹ کا
جعلی واقعہ لے آتا ہے اور یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح وہ دہشت گردی کا شکار ہے، جبکہ دہشت گردی جو دنیا میں ہو رہی ہے افغانستان میں یا پاکستان میں، اس میں بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کس طرح اوورسیز پاکستانیز کس طرح آواز اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک لیکنگ رہی ہے پاکستان کی طرف سے پچھلے 20-25 سال سے، میں سمجھتا ہوں وہ لابنگ کی رہی ہے۔ دیکھیں، پچھلی جو گورنمنٹ تھی ان کا ایک ڈیزگنیٹڈ فارن منسٹر ہی نہیں تھا، تو اس گورنمنٹ میں تھوڑی سی اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کی پہلے تو جو اپنی لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی کریڈیبل ہونی ضروری ہے کہ باہر آپ کو لوگ سن سکیں۔ موجودہ وزیر اعظم نے UN میں جا کے جو اسپیچز دی ہیں، امریکہ میں جا کے جو انہوں نے بات کی ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے کہا جی کہ جو سخت بیان دیے ہیں، جو لوگ جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس ایبسلیوٹلی نوٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اب ہمارے پاس۔ اب ہمیں یہ چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ ان اوورسیز پاکستانیز میں بہت آپ کے پاس کریڈیبل کمیونٹی ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے جو آپ کی پارلیمنٹیرینز یہاں پہ پاکستانی پارلیمنٹیرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، ان کے ذریعے لابنگ کی ضرورت ہے۔ وہ فیٹف کا ایشو ہو، وہ اس طرح کے ایشوز ہوں، یہ لوگ دے آر پارٹ آف دس سسٹم۔ ان کے ذریعے جب آپ لابنگ کروائیں گے تو آپ فوری طور پہ، اگر میں جانتے ہی نہیں یہاں پہ کسی کو، میں نے آنا ہے اپنا تعارف کرانا ہے، مجھے آپ پہلے کبھی ملے ہی نہیں ہوئے، تو اس کا امپیکٹ ویسا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر میری آپ کے ساتھ روزانہ کی ملاقاتیں اور میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایشو اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو میری بات کو زیادہ وزن ہوگا۔ تو لابنگ از دا کی۔ انڈیا ہم سے تھوڑا بیٹر اس معاملے میں رہا ہے، انہوں نے امریکہ میں جو کانگریس ہے ان کے ساتھ لابنگ کی ہے، اور ہم اس میں بہت پیچھے رہے ہیں۔ اب آ کے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ایز اے فورن لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی گرپ زیادہ لگتی ہے، فارن منسٹر بھی ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اوورسیز کمیونٹی کو ساتھ لیتے ہوئے، اور ہر اہم ملک میں، وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، اس میں اس لابنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ بیرسٹر وحید صاحب اور بیرسٹر راشد اسلم صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ دونوں پارٹیسپینٹ کا کہنا تھا کہ اگر اوورسیز کا کوئی مسئلہ ہے، پاکستان میں آپ ان کو ووٹنگ رائٹس دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیوں میں ان کو وہاں پہ ان کو حصہ دیا جائے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی تو اس کا آپ حصہ بنائیں، جو آپ وہاں پہ کمیٹیاں بناتے ہیں اس میں اوورسیز کو بھی تو لیں، تاکہ اوورسیز اپنے آپ سے مسائل ڈسکس کر سکے۔ زرعی مبادلہ تو یہ بھیج رہے پاکستان، لیکن جب یہ پاکستان جا کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔